अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने आज अपने वफ्द के हमरा नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की और उनसे बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, जिसका नवाज शरीफ ने मस्बत जवाब दिया और जल्द बलूचिस्तान का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। डॉक्टर मालिक के मुताबिक बलूचिस्तान का मसला सियासी है और इसे सियासी तौर पर ही हल करने की जरूरत है। रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी क़ायदीन से मिलें, ताकि बलूचिस्तान का जो इशू है इसको हम जिस तरीके से 2013 में मियां साहब ने इनिशिएटिव ली थी उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। नाज़रीन, 18 मार्च को अपने कॉलम ने हमें इसी बात की निशानदही की थी और जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दीगर सियासी क़यादत से मिलकर निकाल सकते हैं और उसके लिए अगर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें मौलाना साहब के अलावा बिलावल भुट्टो भी शामिल हों और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, अख्तर मैंगल समेत दीगर बलोच क़यादत को शामिल करके इस मसले का सियासी हल निकाला जाए। ये बात खुशाइंद है कि इन तजावीज़ पर ऐसा लग रहा है कि एक पहला स्टेप, एक बेबी स्टेप लिया जा चुका है और आज इस सिलसिले की पहली मुलाकात हुई है। दो रोज़ कबल लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए हमने वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सनाउल्लाह साहब के सामने भी यही तजावीज़ रखी थी। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिए। जी, मियाँ साहब बिल्कुल इस पे तैयार हैं और मियाँ साहब की तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर उनकी गुड विशेस जो है वो मुल्क के लिए, बलूचिस्तान के लिए हाजिर है। बाकी वहाँ की हुकूमत जो है वो भी इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है और जो मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को रिजॉल्व किया जाए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद वफाक ने बलूचिस्तान में खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ख़ुद बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की से मुतालिक अहम इक़दामात उठाने के अहकामात भी दिए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल की क़यादत में एक धरना भी जारी है। इंतज़ामिया ने गवादर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिए और कोयटा की जानिब पेशकदमी करने पर अख्तर मैंगल को गिरफ्तार करने के अहकामात भी जारी हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत जारी की हैं कि सरदार अख्तर मैंगल से भी बात की जाए। बात करें सिंध की तो वफाक और सिंध के दरमियान दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स निकालने के मामले पर इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो इस मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 2 रोज़ पहले राना सनाउल्लाह ने लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कैनाल का मामला सियासी है और इस पर पीपल्स पार्टी के साथ भी सियासत हो रही है। तो इशू के ऊपर इस वक्त सियासत हो रही है और मेरा ख्याल है कि वो अनासर जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनका शो डाउन हो जाएगा और रियलिटी जो है जो हकीकत है वो लोगों पे आया हो जाएगी। तो फिर इस इशू के ऊपर फैसला करना जो है वो। दूसरी जानिब हैदराबाद सखर मोटरवे पर सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़े में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है और यकीन दहानी कराई है कि उसकी तामीर जल्द होगी। मुराद अली शाह को तहरीर करदा अपने ख़त में शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब ना हो सके। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। मामलात किस तरफ जाएंगे गुफ्तगू करने के लिए हम बलूचिस्तान पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में नून लीग के नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात हुई और यही चीज़ 18 मार्च को एक तजवीज़ हमने दी भी थी कि ऐसा होना चाहिए। बलूचिस्तान के मसले का हल ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी है और नवाज शरीफ साहब उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। अब आप ये बताइएगा कि मुलाकात आपकी कैसी रही
اور میکینزم کیا ہوگا؟ کتنے مطمئن ہیں آپ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد؟ شکریہ جی. میرے خیال میں میاں صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. میاں صاحب چونکہ ایک سال ہوا تھا بلوچستان کے مسئلے پہ اس سے آلےوال نہیں تھی، تو ہمارے دوستوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جا کے بلوچستان کے سیاسی اور معاشی صورتحال پہ اس سے تفصیلی بات کریں. پہلی بات تو ہم نے کہا تھا کہ جی آپ بلوچستان میں اپنا ایک کردار ادا کریں. جس طریقے سے 2013 میں آپ نے ایک کردار ادا کیا تھا، مذاکرات شروع ہوئے، دوسرے چیزیں آگے گئی، اور خاص طور پر اس وقت جو ہے نا بلوچستان میں ایک لہر آ گیا ہے. اپنا BNP کے قائد اختر مینگل صاحب وہ دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے خواتین ایکٹیوسٹ اور باقی ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے. آپ ان میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ دھرنے بھی ختم ہو، تاکہ گرفتار شدگان بھی رہا ہو اور لاپتہ افراد کا بھی مسئلہ حل ہو. اسی طرح ہمارے جو ہے نا صوبے میں گورننس کے ایشو میں آپ ان میں بھی اپنے آپ کو انوالو کر لیں. ڈیولپمنٹ کے ایشو ہیں، آپ ڈیولپمنٹ میں بھی بلوچستان کے چیزوں کو آپ انوالو ہو جائیں. تو اس نے ہمیں مثبت جواب دے دیا. اس نے کہا جی بالکل میں جو بھی میرا کردار ہوگا میں اس میں ادا کروں گا. چلے یہ تو اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ مطمئن ہیں، لیکن وہ تو اب بیرون ملک جا رہے ہیں، تو میکینزم کیا طے ہوا، وے فارورڈ کیا ہے؟ اور پھر آپ کو تو اسی قسم کی ملاقات زرداری صاحب سے بھی کرنی چاہیے. میرے خیال میں وہ ایک دفعہ جو ہے نا چیزوں کو آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر وہ جو ہے نا ان کو آگے لے جائیں گے. خود تو میرے خیال میں انگلینڈ کے دورے کے بعد آئیں گے، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ وہ خود موو کریں گے. اچھا، ہمیں یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا آہستہ آہستہ لے لیں گے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے جو مسائل ہیں، کیا نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں اتنے بااختیار ہیں؟ ان کے بھائی تو الدو وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا جو گلے شکوے ہیں نواز شریف صاحب کی بات سننے کو لوگ تیار ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسئلے میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے. اس وقت جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، نہ بلوچ ملیٹنٹ مذاکرات کریں گے نہ پاکستان کی سیکورٹی ادارے، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، بلوچستان میں بے روزگاری کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ابھی جو اختر صاحب کا دھرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. جو خواتین ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسرے ایکٹیوسٹ ہیں جو گرفتار ہیں ان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتا ہے. بہت سے جگہوں پہ وہ کردار ادا کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب قومی لیول کے جو لیڈران ہیں، جن میں مولانا صاحب ہیں، زرداری صاحب کی صحت خراب ہے، تو بلاول صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں اگر ایک کمیٹی بنے اور یہ معاملات وہ وفاق کے ساتھ بھی اٹھائیں، مقتدرہ کے سامنے بھی رکھیں، یہ ایک بہتر سٹارٹر ہوگا؟ ہم نے تو جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب آئے تھے تو وہ بھی اپنی کردار ادا کر سکتے ہیں، بلاول بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں. تمام پارٹیوں کے لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بلوچستان کو فوکس کریں، بلوچستان کے جو کور ایشو ہیں ان کو فوکس کریں. سب کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سب مل بیٹھ کے اس پہ کردار ادا کرتے ہیں اور بلوچستان کی تمام پارٹیوں کو بلا لیں، وہاں کے معتبرین کو بلا لیں، انٹلیکچوئل کو بلا لیں اور ان سے تجاویز لے لیں اور پھر اس کو ایگریمنٹ. اچھا، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، 2013-14 کی بات ہے، آپ CM تھے اور ایک ایفرٹ کا آغاز ہوا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا. اب جب آپ دونوں کے پاس کوئی عہدے نہیں ہیں تو موجودہ ایفرٹ سے آپ کتنے پر امید ہیں؟
نہیں، ہماری تو ایفرٹ کامیاب ہوئی تھی جی، ہم نے جو 2014-15 میں جو ایفرٹ کی تھی وہ تو ایک حد تک 60-70% کامیاب ہوئی تھی. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہیں مانا، وہ تو کامیاب ہوا تھا، لوگ ایگری تھے بات چیت کرنے کے لیے. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جن آج نواز شریف صاحب سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، ملاقات ہوئی. بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے کہ کس طرح میکینزم کیا ہوگا، اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا. خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، جن کی آج سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں بلوچستان کے جو مسائل ہیں اور معاملات ہیں، لیکن میکینزم کیسے طے ہوگا، کیا ہوگا، یہ جب نواز شریف صاحب برطانیہ جا رہے ہیں، وہ جب واپسی ان کی ہوگی تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ طے پائے گا. لیکن ڈاکٹر مالک نے ایک اور بات کی کہ جب وہ سی ایم تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے تو بلوچستان کا معاملہ جو تھا وہ حل کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن وہ پھر نہیں ہونے دیا گیا. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے مرکزی نائب صدر ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور بلوچستان پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں اس ایشو پر. خرم دستگیر صاحب، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کیا یہ اتنی پازیٹیو اسے لیا جائے جو بلوچستان کی مسائل ہیں وہ واقعی بڑے گمبھیر ہیں؟ کیا اسے ایک سٹارٹر کے طور پر مثبت دیکھا جائے یا اسے نان سٹارٹر؟ اسے مثبت دیکھنا ہے، لیکن بلوچستان میں انگریزی کا لفظ استعمال انسرجنسی ہے نا، یہ ایک اندرونی مسلح شورش ہے جو ابھی جعفر آباد، لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ میرے لیے بہت جو پریشان کن واقعہ تھا وہ پچھلے سال اگست میں جب اکٹھے 4 حملے ایک ہی دن بلوچستان میں ہوئے تھے اور 70 سے زائد بلوچستان کے لوگ شہید ہوئے تھے، سیکیورٹی کے لوگ بھی تھے. تو لہذا وہاں ایک منظم مسلح پاکستان مخالف کیمپین تو چل رہی ہے جس میں تو ہمیں اس کی یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو معصوم پاکستانیوں کا قتل کر رہے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے پنجاب کے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، یہ لوگ کوئی محروم نہیں ہیں، یہ اپنی کوئی محرومی دور نہیں کر رہے، یہ کوئی حقوق کی جدوجہد نہیں کر رہے، یہ تو پاکستان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ریاست کو ناکام کرنا. تو لہذا اب جو آج کی تو یہ اسینشلی کہا جاتا ہے کہ یہ کاؤنٹر انسرجی اسپیکٹرم ہے، جس کے ایک طرف مسلح جو کیمپین ہونی ہے ان بندوق والوں سے لڑنے کے لیے، اور اس کا جو دوسرا اینڈ ہے جس کی طرف آج ہم نے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آغاز کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بندوق نہیں اٹھائی اور وہ صرف واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو جو وسائل وفاق کی طرف سے جا رہے ہیں وہ عام بلوچستان کے رہنے والوں تک پہنچیں، مختلف ضلعوں تک پہنچیں، ان کے جو ملازمت کے مواقع ہیں وہ سارے کوئٹہ میں ہی نہ کھائے جائیں، وہ نیچے تک پہنچیں. وہ لوگ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آج ڈاکٹر مالک کے ذریعے محمد نواز شریف نے آغاز کیا، اور یہ درست طور پہ یاد کرا. لیکن میں اس کو کھول کے کرنا چاہتا کہ 2013 میں اگرچہ ڈاکٹر مالک کی جماعت کی نشستیں کم تھیں، لیکن مسلم لیگ نون نے اور محمد نواز شریف نے ایک سیاسی فیصلہ کیا. دیکھیے یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت کا قومی ویژن ہو تو یہ قومی ویژن کا فیصلہ تھا کہ بجائے مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی اے جو ہے وزیر اعلیٰ بنتا، ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا وہ کام کرنے کے لیے جو آج ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اور اس میں ڈاکٹر مالک صاحب نے ایک اور بات کی کہ وہ کام نہ صرف انہوں نے شروع کیا بلکہ نواز شریف صاحب کی بیکنگ بھی ان کو حاصل تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو حل کر لیا تھا معاملہ لیکن وہ پھر نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کا اشارہ اس وقت کی مقتدرہ کی طرف تھا. نہیں، وہ بہتر اس پہ جانتے ہیں، لیکن آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد کرانا ہے کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، یعنی وہ اس وقت جو ڈاکٹر مالک اسی وقت ملک میں ضرب عضب بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ضرب عضب بھی 2014 کے آخر میں 15 کے آغاز میں. تو جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر مالک تب ضرب عضب، تو لہذا ریاست کا ایک پورا محاذ کھلا ہوا تھا کہ وہ عسکری طریقے سے دہشت گردی کے خلاف لڑے تھے. شاید اس وقت اس میں دہشت جو ایسے گروہ تھے ان کے خلاف کیونکہ ریاست پوری طرح برسر پیکار تھی تو آسانی ہو گئی، کیونکہ ان کو نظر آیا بہت سارے لوگوں کو کہ بندوق اٹھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے.
آج بھی گفتگو کرنی چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو ہمیں ذرا صراحت سے بھی بیان کرنا ہے کہ یہ جو محرومی کا پورا نیریٹو ہے منطقی طور پر وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 2009 کے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان، جس کی آبادی 6% ہے پاکستان کا، اس کو 9.1% کے وسائل، یعنی 1.5 گنا وسائل دیے گئے اسی مقصد کے لیے کہ جو اتنے سالوں کی محرومی تھی اس کو دور. لیکن 16 سال سے وہ وسائل دیے جا رہے ہیں پر ہم آج بھی سنتے ہیں محرومی ہے. اسی طرح وہ جو تمام حقوق کی بات ہوتی تھی وہ 18ویں آئینی ترمیم میں 2010 میں دے دیے گئے تھے، اس کے باوجود ہم سنتے ہیں کہ جی حقوق نہیں ہے. تو لہذا یہ حقوق اور وسائل کا اگر کوئی ایشو ہے، وہ ایشو یہی ہے کہ یہ حقوق اور وسائل اسلام آباد سے کوئٹہ تو چلے گئے پر کوئٹہ سے نیچے نہیں گئے. اچھا، اور اس میں صرف آپ کی جماعت نہیں بلکہ وہاں کی قوم پرست جماعتیں بھی، آج تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر نا، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہ چکی ہیں، تو obviously پھر بلیم تو ان جماعتوں کو بھی جاتا ہے. جی سب کو جائے گا، اور اسی لیے ہمیں جو یہ ایک مشکل بات ہے میرے لیے کہنی، لیکن بلوچستان کی حکومت کا جو پیراڈائم ہے، جو اس وقت ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہاں ترقیاتی فنڈز کی بانٹ ہو جاتی ہے ہر سال جب بجٹ ہوتا ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں وفاق کو بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو وسائل وفاق سے آئے ہیں تقریباً 975 ارب 1000 ارب روپے، وہ پھر اس بات کو انشور کرنا کہ وہ پھر تربت تک بھی جائیں، وہ لسپیلا بھی جائیں، وہ خزدار بھی جائیں، وہ جیونی بھی جائیں. تو ہر جگہ ہمیں یہ پہنچانا ہے جو بھی وفاق کے وسائل آ رہے ہیں، تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو یہ احساس ہو کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں. مثلا آج کی جو ملاقات ہوئی اس میں ہم بہت ساری پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، قانون، لیکن اصل جو اس کا میسج ہے وہ عام بلوچستان کا شہری جو دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ پنجاب میں بھی ہمارے لیے درد ہے. یہ جو سینس ہے کہ پنجاب اور پورا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے لیے متفکر ہے، اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہے، یہ بھی بہت اہم میسج ہے اور یہ سیاسی میسج ہے. لیکن اس کے لیے ابھی چونکہ طریقہ کار وضع نہیں ہوا اور یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے بات کی جائے گی، اور جن سے بات کر بھی لی جائے گی کیا اس سے دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جن کا وقت کے ساتھ ساتھ جواب ملے گا. اچھا، اب پنجاب سے یہ پیغام تو چلا گیا کہ بلوچستان کے لیے درد ہے، اب سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے ہمیں یہ پیغام کب آئے گا. وہ کینال والا ایشو جو ہے پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان وہ ایسا پھنسا ہوا ہے کہ معاملہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر چولستان کو آپ نے سرسبز بنانا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ انشور کروائیں کہ وہ ہمارے حصے سے، ہمارے پانی سے نہیں ہوگا. لیکن اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وفاق کا کوئی پانی نہیں ہوتا. پاکستان میں جو پانی ہے، جو بھی اللہ کی دین ہے، وہ چاروں صوبوں کا حصہ ہے. وفاق کا اپنا کوئی ایلوکیشن نہیں ہے. تو جو بھی گفتگو ہونی ہے وہ مختلف صوبوں کے درمیان ہونی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ چاروں صوبوں کا پانی کم ہو رہا ہے. یعنی 1991 میں واٹر ریکارڈ ہوا تھا، اب اس کو ہوئے 34 سال ہو گئے ہیں. تو لہٰذا وہ 34 سالوں میں پانی کی کمی ہوئی ہے، وہ پنجاب کو بھی اتنا ہٹ کر رہی ہے جتنا. اب سندھ والے یہ کہیں گے جی ہمیں 91 میں آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اتنا پانی ملے گا اور آج ہمیں اتنا بھئی پنجاب کا پانی بھی تو اسی طرح کم ہوا جس طرح ان کا پانی کم ہوا. تو لہٰذا اس کم پانی میں سے اب جو بنیادی بات ہے کہ اگر تو سندھ کا حصہ اس کم پانی میں سے جتنا بنتا ہے اگر اس میں سے لیا جا رہا ہے تو وہ ضرور شکایت کرے. لیکن اگر پنجاب اپنے حصے میں سے دے رہا ہے اور ڈائیورٹ کر رہا ہے اپنا پانی تو پھر وہ پنجاب کا حق ہے. تو اس بات کو بڑی کلیئرٹی سے حقائق کی بنیاد پہ، جو کرنٹ واٹر اسٹیٹسٹکس ہیں ان کی بنیاد پہ، پورے پاکستان کمی کا شکار. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خبریں نہیں، لیکن بنیادی جو آپ کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ پنجاب اپنے پانی سے چولستان کو بنا رہا ہے، سندھ کے پانی سے نہیں. تو سر ادھر تو پھر ڈیبیٹ ختم ہی ہو جانی چاہیے اس معاملے میں. پھر کنٹروورشل اس کو کون بنا رہا ہے؟ کنٹروورسی جو ہے وہ سندھ کی جو کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی یہ جو پانی والا معاملہ آپ نے کہیں بھی چھیڑا سندھ کے اوپر پانی تو سندھ جو ہے نا وہ بنجر ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن ہمیں ان کا احساس بھی ہے کیونکہ پورے پاکستان کا پانی کم ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کو بھی کم محسوس ہو رہا ہے. وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈس کا جو انفلو کم ہوا ہے سمندر میں، سمندر اندر آنا شروع ہو گیا ٹھٹھا بدی. ٹھیک ہے، وہ ایشوز بڑے سیریس ہیں.
لیکن میری اپنے سندھ کے بھائیوں سے یہ استدعا ہے کہ پنجاب کو بلیم کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. سب مل کر بیٹھیں, چاہے وہ سی سی آئی ہے, اور ڈسکشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا کتنا پانی تھا, میرا کتنا پانی تھا. اصل ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہمارا کم ہوتا ہوا پانی ہے اس کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے, اور اس کا ایک ہی جو سب سے بڑا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جدید طریقے زراعت کے اپنائیں جس کے ذریعے کم پانی کے ذریعے, اور یہ جو پروجیکٹ ہے جس کے لیے پانی دیا جا رہا ہے وہ اصل میں پورے پاکستان کے لیے مثال بنے گا کہ کم پانی استعمال کر کے آپ کس طرح بہترین ییلڈ حاصل کرنا. سر مثال تبھی بنے گا جب اسے کالا باغ جیسا کنٹروورشل اس میں نہ کانٹیکسٹ جی, تو ابھی تو یہ جو تجویز ہے ہماری پارٹی کی وہ تو یہی ہے کہ ایک غیر رسمی میٹنگ ہو پہلے پنجاب کی اور سندھ کی, تاکہ جو ایشوز ہیں وہ تھریش ہوں, اور اگر اس میں سے کوئی کنکلوژن نکلتے ہیں اس کی بنیاد پر پھر مشترکہ مفادات کونسل کو بلایا جائے, اور اس میں ڈسکشن یہی ہونی چاہیے کہ سب کا پانی کم ہو رہا ہے, ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ کوئی ایک پروجیکٹ کا ایشو نہیں ہے, اور یہ بات اس کا بھی اعادہ ہونا ہے دوبارہ کہ ہر جو صوبہ ہے اس کو جتنا پہلے سے کم پانی مل رہا ہے, لیکن اگر وہ اس پانی میں سے ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے تو اصل میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پنجاب بھی ایک صوبہ ہے اور اس کے بھی اتنے ہی صوبائی خود مختاری اور حقوق ہیں جتنے باقی صوبوں. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ. ناظرین, خرم صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ جو پانی ڈائیورٹ ہوگا چولستان وہ پنجاب سے ہو رہا ہے, تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس بات کو سمجھنا, لیکن بہتر یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سی سی آئی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے وہ فوری بلائیں, اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی آ کے بیٹھیں اور یہ معاملہ وہاں پہ خوش اسلوبی سے طے پائے, بجائے اس کے کہ ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ جنم لے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا موقف بھی شامل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر مالک بلوچ جن کی نواز شریف صاحب سے آج ملاقات ہوئی, ان کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پھر انجینئر خرم دستگیر نے دو معاملات پر گفتگو کی, بلوچستان کے ایشو پر کہ وے فارورڈ کیا ہوگا, اور جو کینالز کا ایشو ہے جو پنجاب اور سندھ کے درمیان تنازع کی بہت بڑی وجہ اس وقت بنی ہوئی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب, آج مالک بلوچ صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ نواز شریف اب اپنا کردار ادا کریں گے, حکومت وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے, بلوچستان کا مسئلہ اس پر کیسے آگے بڑھنا ہوگا, پیپلز پارٹی کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ جی دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب بھی, ان کی پارٹی جو ہے فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے, اور پنجاب میں ان کی بیٹی چیف منسٹر بیٹھی ہیں, تو یہ خوش آئند بات ہے. ایک ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسائل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک سے حل ہوتے ہیں, لیکن میں اب کیا کہوں, مالک صاحب پہلے بھی تھے چیف منسٹر, اور میاں محمد شریف صاحب, نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی تھے, اور یہ ایشو جب بھی تھے. لیکن میں آج بھی کہوں گا کہ جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ مثال کے طور پہ اختر مینگل صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو جانا چاہیے, ایسے لوگوں کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, چاہے وہ صوبائی اسمبلیز ہو, چاہے وہ قومی اسمبلیز ہو. ایشو ریزالوز پھر دوبارہ سیاستدانوں نے کرنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوامی نمائندوں کو اہمیت دیں. لوگوں کا اعتماد پارلیمانی نظام سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے, جس کی زندہ مثال جناب سردار اختر مینگل صاحب ہے, جو پارلیمنٹ میں اپنے عوام کی نمائندگی کرتے کرتے انہوں نے آخرکار ہمت ہاری اور استعفیٰ دے دیا. ہمیں اس طریقے, ہمیں اگر صرف مالک صاحب کے بیان سے یا میاں نواز شریف, تو میں کیا سمجھوں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب پہلے راضی نہیں تھے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی, اور خاص طور سے اس لیول کے لیڈر جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہے, کہ وہ کبھی ایگری نہیں ہوئے ہیں, یا کبھی وہ رضامند نہ ہو کہ بلوچستان میں امن نہ ہو, یا کبھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ ایک میڈیا ٹاک یا میڈیا کی خبر تو بنا سکتے ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ تمام لوگ بلوچستان میں بیٹھیں اور بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کریں. میں دوبارہ کہوں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے ہوں, چاہے کوئی بھی پاکستانی ناحق بندے کا خون, وہ کبھی بھی
نہ قوم پرست ہے، نہ مذہب پرست ہے، نہ پاکستانی ہے. وہ ایک فورن ایجنڈے پر اس ملک کی تباہی کا ضامن بنتا جا رہا ہے، جو کہ ذمہ وار ہے اس کسی ایک پاکستانی کی ناحق قتل کا. لیکن یہ جو مالک صاحب والی یہ ہم سننے کے حد تک میڈیا کی ٹاک تک تو اچھی ہیں، لیکن اگر آپ نے واقعی میں یہ مسئلے حل کرنے ہیں تو وہاں جا کے ان لوگوں کو انگیج کریں. میں پھر دوبارہ ان کی نہیں بات کر رہا جنہوں نے بندوق اٹھائی. آغا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جانا پڑے گا اور عوامی نمائندوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا، ان کو حکمرانی نہیں ملے گا، تب تک یہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کیا ان کے پاس اتنا اختیار ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں معاملات کو آگے بڑھاتے انہی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک صوبائی ایشوز کے اوپر معاملات ہیں تو اس میں چیف منسٹر بلوچستان بااختیار ہیں اور پورا انہوں نے انگیج کیا ہے. دیکھیں بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جس سے صوبائی حکومت نے انگیج تو کیا ہوا ہے، لیکن ڈیسیجن پھر فیڈرل گورنمنٹ نے لینا ہے. پھر وفاق کے اداروں نے جس طرح وہ فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹیں دینی ہیں اور جس کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے انگیج کرنا ہے، تو صوبائی حکومت کے حد تک تو دیکھیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، وہ کر رہی ہے. لیکن انگیج اس کو دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگیج دوبارہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، وفاق نے کرنی ہے. صوبے میں تو وہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں یا کوئی تھوڑی بہت خفگی میں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، ایک قوم کے ایک قبیلے کے ہیں، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ براوی ہو، چاہے وہ ایوری تھنگ، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں. لیکن آپ نے کیا کردار، جس طرح ہم کہتے رہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اس طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ آگے بڑھے. آپ مثال کے طور بڑی خوشائن بات ہے، کل مائنز کے اوپر ایک بڑا اہم آپ کا یہاں پر ایک ایونٹ ہوا ہے، تو بھائی اس مائنز کو وہاں سے لینے کے لیے اور مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے پیسفل ماحول چاہیے، وہاں امن چاہیے، اور امن آئے گا وہاں کے لوکل لوگوں سے. اور لوکل لوگوں کو جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب، جو کینالز والے ایشو ہے اس پر پیپلز پارٹی لٹرلی چلا رہی ہے، سندھ کی باقی قوم پرست جماعتیں باہر روڈوں پر ہیں، لیکن آپ کی اتحادی جماعت جو ہے جو آپ کے بل بوتے پر حکومت میں بیٹھی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. رانا سنور صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ سندھ کا اگر ایک قطرہ بھی پانی چوری ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. کل سے حکومتی وزراء اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کینال والے ایشو کو کالا باغ کی طرح متنازع بنایا جا رہا ہے. تو آپ متنازع بنا رہے ہیں یا وفاق اور پنجاب متنازع بنا رہے ہیں؟ نہیں، کالا باغ کی طرح متنازع نہیں، کالا باغ کی طرح یہ ایک منوس اور متنازع چیز ہے. جیسے کالا باغ ایک اس ملک کی چاروں صوبوں کے اندر ایک فتنہ تھا، اسی طریقے سے اس ٹائم یہ فتنہ بھی. لیکن میں آپ کو ایک تکلیف دہ بات بتاؤں جی، جس سے خاص طور سے ہم سندھ کے لوگوں کو تکلیف اٹھتی ہے، وہ یہ کہ یہ فتنہ ہمیشہ پنجاب ہی کیوں اٹھاتا ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ پختونخوا نے کہا ہو کہ جی ہم نے اس طرح کا کوئی منصوبہ لے کے آ رہے ہوں جس سے سندھ والے بلبلا جائیں. کبھی بلوچستان نے ایسا منصوبہ نہیں اٹھایا جس سے وہ بلبلا جائیں. کبھی جب بھی آپ دیکھیں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے اور یہ ایسے متنازع چیزیں اٹھاتے ہیں جس سے سندھ میں انتشار کی بات ہو، جس سے سندھ میں کیا چاروں صوبوں میں، تینوں صوبوں میں اس ٹائم یہ پرابلم ہے. اور حقیقت تو یہ کہ چاروں صوبوں میں یہ پرابلم ہے. آپ جائیں جہاں پر سرائکی بیلٹ میں، وہ پہلے سراپا احتجاج ہیں کہ جو یہ موجودہ سورس ہے پانی کی، اس سے ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہم آباد نہیں ہو رہے. آپ چولستان کی بات کریں، چولستان آباد کریں، کیوں نہ کریں. لیکن میں عادل بھائی آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ اس کے اوپر صرف کینالز کے اوپر ایک پروگرام رکھیں. آپ پنجاب میں ان ایف آئی آرز کا ریکارڈ منگوائیں کہ جو پانی کے اوپر جھگڑوں سے ہوا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی اتنا وافر مقدار میں موجود ہے کہ پنجاب پورا ہرا بھرا ہو گیا، اب ہم ریگستان چولستان کو ہرا بھرا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھائی میری خود خواہش ہے کہ چولستان ہرا بھرا ہو، پاکستان گرین ہو، لیکن اس کے لیے آپ میری شیئر ایکٹ تو نہ کاٹیں نا. میرے کو آپ مار کے آپ زندہ رہو گے تو آپ کو کس چیز کی مطلب خوشی ہے؟ مجھے مارنے کے بعد آپ کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟
ہم اگر بھائی ہیں تو وہ کون سا بھائی ہے جو اپنے ہی بھائی کی گردن کاٹے, جو اپنے ہی بھائی کی شہرک کاٹے, جو اپنے ہی بھائی کی نسل کشی کرے, جو اپنے ہی بھائی کی معیشت کو تباہ کرے؟ ایسے بھائی بندگی سے یا ایسے بھائی سے اللہ کی توبہ ہے, ہمیں ایسا بھائی نہیں چاہیے. تو اللہ سے رفیع صاحب آپ توبہ مانگ رہے ہیں تو سنی نہیں جا رہی, آپ کی مانی نہیں جا رہی, آپ کا ووٹ بینک ادھر کافی ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے, تو پھر آپ کے بغیر تو حکومت چل ہی نہیں سکتی. تو پھر کر دیں جو آپ کا لائے عمل اگلا کیا ہے, پھر بتائیں ہمیں. میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور باقاعدہ کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ اگر یہی رویہ آپ کا رہا, کہ اگر وفاقی حکومت کا یہی رویہ ہمارے ساتھ رہا تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اس ریاست کے لیے اور اس جمہوریت کے لیے ہمارے قائدین نے, ہمارے ورکروں نے, ہمارے جیالوں نے جانیں دی ہیں. ہم جب اس 24 میں جب ہم فریش الیکشن میں آئے, اس الیکشن پہ ہمیں بہت سارے تحفظات تھے, اس کے باوجود ہم نے اس سارے تحفظات کو پشت پہ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آئیں حکومت بنائیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں بغیر کسی شرط کے. وہ بھاگ گئے, ان میں اتنی نہیں تھی صلاحیت کہ وہ حکومت بناتے. مجبوراً ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو, میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کیا اور ان کی حکومت بنائی. کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ پاکستان ایک آئینی بحران میں جا رہا تھا, پاکستان ایک ایسے بحران میں جا رہا تھا کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی واضح کسی کے پاس اکثریت نہیں تھی, جو کہ تحریک انصاف جس طرح کی انتشار بنانا چاہ رہی تھی, اس سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے تحریک انصاف کو آفر کی, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان اسٹیبل ہو, پاکستان میں کوئی گورنمنٹ بنے. مجبوراً نون لیگ کو کہا. ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی اگر ہماری اس بات کے اوپر, اس کمزوری کو پکڑ کر آپ ہماری شہرک کاٹنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سندھیوں کو ماریں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سندھیوں کو تباہ کریں, تو بھائی پھر جب سندھ تباہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. میں پہلے بول چکا ہوں کہ اگر سندھ کو آپ تباہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کی دشمن. چلیں آغا صاحب کرے بات اس طرف جائے. سینیٹر فرت اللہ بابر پر ایف آئی آر اور جو کیا کہتے ہیں انکوائری کا آغاز کیا ہے, ایف آئی اے نے, کافی تنقید ہو رہی ہے, بڑے وہ سٹرونگ سپورٹر ہیں اظہار آزادی رائے کے, ہیومن رائٹس کے. اتحادی حکومت ہے آپ کی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں نا, یہ حکومت کے اچھیت کنڈے ہیں, یہ ان کی جو ہے نا بلیک میلنگ ہے. یہ اگر دیکھیں اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو فرت اللہ بابر صاحب جو ہے وہ ایک آغا رفیع اللہ جیسا عام آدمی نہیں ہے, وہ ایک ہسٹوریکل آدمی ہے, وہ بھٹوازم کے اوپر کھڑا ہونے والا بندہ ہے. فرت اللہ بابر کو آپ مجھے ایک بات ہے, 10 سال سے وہ کسی بھی پبلک آفس کو یا کسی بھی گورنمنٹ اس کو ہولڈ نہیں کرتے, آپ نے اس پہ ایسے اچھے ہتھکنڈے. تو یہ گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے منہ پر ایک کلک ہے فرت اللہ بابر کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا. نہیں, ماں کے ساتھ آغا رفیع اللہ صاحب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں اور زرداری صاحب انہیں پبلکلی بیٹا اپنا بلاتے ہیں, اور وہ تو بطور وزیر داخلہ سنتے ہی نہیں ہیں وفاقی حکومت کی. آپ دیکھیں یہ ایک پرسنل کسی وقت زرداری صاحب نے اگر یہ بات کی ہے جی کہ مثال کے طور پہ یہ میاں نواز شریف صاحب میرے اچھے بھائی ہیں اور اچھے دوست ہیں, تو وہی میاں نواز شریف صاحب تھے جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور دوسرے دن پھر ناشتے پہ بلانے سے جو انوائٹ کیا ہوا تھا ناشتے پہ, اور پھر میاں نواز شریف بھاگ گئے اس ناشتے سے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان کون ہے اور اس کی کیبنٹ کے نیچے منسٹر کون ہے. اسے میں خود محسن نقوی صاحب کے اگینسٹ میں کئی دفعہ میڈیا پہ بات کر چکا ہوں. تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ میں عموماً ہماری انٹیریئر کی قائمہ کمیٹی میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایسے فکرے کو کوٹ کر کے اور مسلم لیگ نون کی اتنی زیادتی فرت اللہ بابر جیسے پولیٹیکل آدمی کے اوپر اس طرح گھنونے اور بونڈے انداز میں الزام لگایا, یہ شیمفل. چلیں آغا رفیع اللہ صاحب بہت شکریہ. یعنی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ نہیں کیا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پی ٹی آئی کے اختلافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے اہم رہنما سینئر رہنما حامد خان صاحب آج ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے
کہ بڑے بڑے رہنما پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں، اور میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان الزامات کو چھالا جاتا ہے، لیکن جب سلمان اکرم راجہ جیسی قداور شخصیت جو ہیں وہ بیرسٹر علی ظفر پر الزام لگا دیں تو میڈیا ان کو پھر کیسے نہیں چلائے گا؟ حامد خان صاحب سے گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن ایسے میں پارٹی کو بیرونی سے زیادہ اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور عاطف خان گروپ کے اختلافات سامنے آتے تھے، لیکن اب یہ اختلافات اور الزامات پی ٹی آئی کے چیئرمین تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جماعت کے اہم اور بانی پی ٹی آئی کے قریبی رہنما ایک دوسرے پر کرپشن، حکمت عملی، پارٹی سے وفادار نہ رہنے، سازشوں اور مقتدرہ کی خواہشات کے تابع ہونے کے الزامات پبلکلی لگا رہے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خود میدان میں آئے۔ پارٹی میں یہ اختلافات تو رک نہ سکے، لیکن بیرسٹر گور خود مقتدرہ کے تابع ہونے کے الزامات کی زد میں آ چکے ہیں۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ملاقات کرنے والوں کو مقتدرہ کی خواہشات کے تابع اور اطاعت گزار انہوں نے قرار دیا۔ اس ملاقات میں بیرسٹر گور کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر بھی شامل تھے۔ گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہ زیب میں جب ہم نے سلمان اکرم راجہ کی یہ سٹیٹمنٹ بیرسٹر علی ظفر کے سامنے رکھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں افسوس ہے۔ عمران خان کی بہنوں نورین اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ خان کے بغیر عمران خان سے ملاقات نہ کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ مرضی ہے ان کی سٹیٹمنٹ پہ مجھے افسوس ہوا، کیونکہ ہم سب ایک ہی پارٹی کے ہیں، اور ہم اگر ملاقات کر رہے ہیں اور خان صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کئی بار انڈیکیٹ کیا کہ میرے سے ملاقات کرنی ہے، ضروری باتیں ہوتی ہیں، تو پھر کسی کو افسوس تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اپنی جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے الزامات کا سامنا تھا، جس کے بعد یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ علی امین کو وزارت سے ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے وزارت اعلیٰ سے، لیکن گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے ان قیاس آرائی کی نفی کر دی۔ کیا عمران خان نے علی امین کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان معاملات پر ان کی کیا رائے ہے کہ 4-5 اہم رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے الزامات لگائے؟ یہ انہوں نے ہٹانے کی تو کوئی بالکل بات نہیں ہوئی، نہ کوئی انڈیکیٹ کیا انہوں نے، ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پارٹی میں کوئی شخص بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، نہ انہوں نے کسی کو اجازت دی ہے۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے میں پی ٹی آئی حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے پائے گی؟ تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف لائر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب، اب پبلکلی یہ اختلافات جو ہیں، بیانات کا سلسلہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے آ چکا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کا معاملہ کی رہائی والا معاملہ ایسے لگ رہا ہے کہ سیکنڈری چلا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بیرسٹر گور صاحب پارٹی کو سنبھال نہیں پا رہے، یا پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ پارٹی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، یہ جو اختلافات کی بات ہے اس کو بہت ہوا دی جا رہی ہے میڈیا پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے، اور پیکا وغیرہ آنے کے بعد، تو اس لیے وہ ان کا ایک پالیسی ہے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ آپ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہے، پارٹی اندر سے بکھر رہی ہے، یہ اور وہ۔ حالانکہ اس بات میں کوئی لمبی چوڑی سچائی نہیں، ضرور ہے ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں تک بتائے جا رہے ہیں یا پھیلائے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو پارٹی آپس میں بکھر گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن سر دیکھیں، میڈیا کیسے رپورٹ نہیں کرے گا جب سٹنگ آپ کے کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ 4-5 اہم رہنماؤں پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، اور وہ رہنما آگے سے سی ایم کے خلاف چیزیں اٹھا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹکٹ صوبائی اسمبلی کے نہیں دیے، اور پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگوں کو ہروایا بھی علی امین گنڈاپور نے، تو میڈیا کیسے رپورٹ نہیں کرے گا اس کو؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ پارٹی آپس میں ٹوٹ رہی ہے، یہ بکھر رہی ہے، یہ ایسی بات۔ اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، بیانات بھی، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو بہر صورت میں سمجھتا ہوں کوئی اتنے بنیادی اختلافات نہیں ہیں، چند افراد کے درمیان، چند لیڈرز کے درمیان کچھ اختلافات مخصوص ہیں،
لیکن وہ اس کا پارٹی کی جو یونٹی ہے انٹیگریٹی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، تو آپ جیسے رہنما ہو گئے، ڈاکٹر عارف علوی ہو گئے، آگے بڑھ کر یہ اختلافات کیا آپ ختم نہیں کر سکتے یا اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں رہی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے۔ یہ کے پی کی حد تک ہے، چند ایک وہاں کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ ہوا دی گئی ہے، اس میں ضرور یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو ہمارے گنڈا پور پر آتی ہے نا، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں۔ آئی ہوپ وہ اپنے جذبات پہ قابو پا سکیں، اور امید ہے ایسا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈرشپ کو بالکل جیل میں رکھتے بند کر دیں گے جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی جو صحیح لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو بالکل 1.5-2 سال سے بند کیا ہوا ہے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں، اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنے دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مثلا میں کوئی 6 دفعہ اجازت لے کے ٹرائل کورٹ کے جج سے اجازت، اس دفعہ لاسٹ ٹائم تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے انہوں نے اجازت لی ہے میری پارٹی نے، لیکن مجھے انہوں نے نہیں ملنے دیا۔ ایک پالیسی چل رہی ہے کہ کن کن لوگوں کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دینا۔ یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ اختلافات کو ہوا دینا ہے، اختلافات میں ایسے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جو اختلافات کو ہوا دے۔ اس کے بیانات بڑے چھپتے ہیں، جیسے مروت کے میں دیکھتا ہوں روز بیانات چھپ رہے ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے، حالانکہ پارٹی کی اس ہیرارکی میں اس کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، لیکن اس کو بڑی زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اس کے بیانات کو۔ اسی طرح چند ایک اور ایسے لیڈرز کو دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پالیسی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں جو بارہا جاتے ہیں اور ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو کوئی صحیح رائے دے یا اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، حامد خان صاحب معذرت کے ساتھ بیرسٹر گور ان سے ریگولرلی مل رہے ہیں، سلم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، علیمہ خان، شیر افضل کو تو چلیں پارٹی نے اب نکال دیا، لیکن یہی لوگ مل کر پھر باہر آ کر باتیں کرتے ہیں جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہیں، تو وہ کیسے مس کوٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، کیونکہ جو اصل لیڈرشپ ہے جس میں کہ عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا اور ہمارے رہنما ہیں، ان کو کوئی ایکسیس نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ بنایا ہے گوہر کا یا راجہ سلمان کا یا دوسروں کا۔ بہرحال یہ بھی ان کو وقت لگے گا۔ دیکھیں نا، یہ بھی سیاست کا ایک حصہ ہے، ٹریننگ جو ہوتی ہے، سیاسی ٹریننگ ابھی وہ لے رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ دے میچور انٹو گڈ پولیٹیکل لیڈرز، لیکن بہرحال کوشش اپنی جگہ جاری ہے، لیکن اس کو غیر ضروری ہوا اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات نہیں جتنی کہ پھیلائی۔ اچھا، شاہ محمود صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا گلہ یہ ہے کہ ان کا بالکل پوچھ تک نہیں رہی، نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ مطلب اگر ان کا گلہ جائز اس لیے کہ پارٹی میں اتنی قربانیوں کے باوجود تذکرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن ان سے ملنے تک کوئی نہیں جاتا۔ نہیں، رہائی کے لیے تو پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں ہمارے وکلا جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں لاہور میں، لیکن ایز اے پالیسی انہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہے اور ان کو وہاں پر کراچی، وہاں لاہور میں جیل میں رکھا ہے، کیونکہ ان کے درمیان کسی قسم کا کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہا۔ اب جو لوگ ملنے جانا چاہتے ہیں، وہ ان کا نیچرلی فرسٹ آپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنا ہے، نہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہو۔ تو اس لیے ان کا گلہ کسی حد تک جائز ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے پولیٹیکل ورکرز کس سے صحیح معنی میں وہ اپنے ٹاپ لیڈر سے گائیڈنس لینے جائیں گے نا۔ وہی سب کی کوشش ہے کہ ہماری کسی نہ کس طرح سے رسائی عمران خان صاحب تک ہو، تو اس لیے یہ حالات پیدا کیے۔ اس میں عمران خان صاحب کا، یہ شاہ محمود قریشی کا، یہ پارٹی کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ جو اس وقت حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے ہمارے اندر اس قسم کے اختلافات پیدا کر رہی ہے۔ یہ اختلافات اگر کوئی ہے
تو اس کو بڑھ چڑھ کے بیان کیا جا رہا ہے ایک تاثر دینے کے لیے، کیونکہ قوم تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے اور عمران خان ہی سب سے بڑا اس وقت لیڈر ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے اس پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، انڈرمائن کرنا، اسی طرح عمران خان صاحب کو انڈرمائن کرنا۔ تو یہ اس کے اوپر خاص طور پہ ان قوتوں کا جو ہاتھ ہے اس ساری چیز کو پھیلانے میں۔ خان صاحب، یہ پارٹی سے نکالنے کے فیصلے کون کرتا ہے؟ شیر افضل مروت کو نکالا گیا، وہ ایک ایسے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے جب کوئی رہنما، سارے کوئی چھپا ہوا تھا، کوئی جیلوں میں تھے، پارٹی پر برا وقت تھا، کوئی انڈر گراؤنڈ تھا، انہوں نے پارٹی کو سہارا دیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری عمران خان صاحب کے وکیل رہے اور فرنٹ فٹ پہ وہ لڑے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پارٹی پر برا وقت تھا۔ کیا یہ فیصلے خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شیر افضل مروت ہے، یہ نئے پارٹی میں آئے تھے، کوئی پرانے پارٹی ورکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ انہیں پبلسٹی بہت ملی ہے، پتہ نہیں کس نے ان کو اتنا پروموٹ کیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہو گئے اور عمران خان صاحب کے سامنے جو شکایات ان کی آئیں، وہ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ بالخصوص سعودی عرب کے بارے میں اور کچھ اور اس قسم کے بیانات ان کے جو تھے، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا۔ جہاں تک دوسرے صاحب کا ان کا نام بھی ہے، وہ نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، نہ کوئی وکیل ہے کسی کام کا، وہ تو پلانٹڈ سا آدمی ہے، ایجنسیوں کے پلانٹڈ لوگ ڈالے جاتے ہیں تاکہ مس لیڈ کر سکے، اندر سے ہم کوئی نہ کوئی سازش کروا سکیں۔ تو اس کا کوئی تعلق پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نہ اتنا لمبا چوڑی وکالت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ، لیکن فیصل چودھری صاحب جو ہیں قریبی، وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل رہے ہیں، بہت سے معاملات ایک ایسے وقت میں انہوں نے سنبھالے جب پارٹی پر بڑا برا وقت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔